बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कौमी सलामती पर होने वाले नाकाम इजलास की। मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से ये हफ़्ता क्यों अहम है, इस हफ़्ते क्या हो सकता है, क्या हवाओं का रुख वाकई बदल गया है, ये बदलने वाला है, इमरान खान की रिहाई के हवाले से नून लीग को क्या धड़का लगा हुआ है, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर कहाँ इख्तलाफ पैदा हो गया है, सलमान अकरम राजा पर पार्टी के अंदर से होने वाली तनकीद पर भी बात करेंगे। भारत ने नाज़रीन अभी जारियत शुरू कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़िक्र हो जाए उस इजलास का जिसको कौमी सलामती के हवाले से बहुत अहम इजलास करार दिया जा रहा है। इस अहम तरीन मामले पर हुकूमत की संजीदगी का नाज़रीन आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि ये काम अता तारड़ जैसे बंदे के ज़िम्मे लगाया गया है। वही अता तारड़ साहब जो इलेक्शन में तीसरे नंबर पर थे, फिर फॉर्म 47 के ज़रिए रुकन कौमी असम्बली बना दिए गए। 2 रोज़ पहले अता तारड़ साहब का बयान था कि भारत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंस्टाग्राम अकाउंट बंद कर दिया और उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ ड्रेसिंग बहुत अच्छी करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। कौमी असम्बली का नाज़रीन सारा मामला ऐसे कौमी सलामती का इतना जो नाजुक मामला है वो ऐसे नॉन सीरियस शख्स के हाथ में दे देना इस बात का सबूत है कि नून लीग की हुकूमत इस मामले में बिल्कुल भी संजीदगी का मुज़ाहरा करने के लिए तैयार नहीं है। और इस हुकूमती रवैये को देखते हुए तहरीक इंसाफ ने इस इजलास में शिरकत ना करने का फ़ैसला किया, जो 100% दुरुस्त फ़ैसला था। और इस पर लीगी सहाफ़ी जो है वो PTI पर तनकीद कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ कौमी सलामती के मामले पर भी सियासत से बाज नहीं आई, यही उन्होंने कहना था। मगर PTI पर तनकीद करते हुए वो लोग ये भूल गए हैं कि इजलास में सिर्फ PTI नहीं आई, हाँ गैर हाज़िर नहीं थी, अपोजिशन जमातों का कोई भी रहनुमा शरीक नहीं हुआ था। बल्कि अपोजिशन को तो छोड़ें, खुद नवाज शरीफ शामिल नहीं थे, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ने भी इस इजलास का एक बाइकआउट किया होता, ताकि वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने भी इस बेवक़्त इजलास में आना ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन लीगी सहाफ़ी उन हुकूमती ज़ोमा की गैर हाज़िरी पर कुछ नहीं बोल रहे। असल में नाज़रीन ये इजलास हुकूमत में शामिल 3 जमातों यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के उन अरकान असम्बली के लिए था जो मैंडेट चोरी करके फॉर्म 47 पर जतवाया गया। साफ नज़र आ रहा था जो तस्वीर जारी की गई है इजलास की, उससे तो कम से कम यही तासुर मिलता है कि ये आम इंतखाबात में पिटे हुए चंद लोगों का इज्तिमा था जिन्हें PTV के एक हॉल में ठोंस कर बिठा दिया गया था। और अता तारड़ जैसे किरदारों को सुरखेल बनाकर कौमी सलामती जैसे हसास मौजू की बेतौकीरी करने से बेहतर था नाज़रीन मेरे ख्याल में कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज से गुजारिश की जाती कि वो मोदी के जंगी जुनून के ख़िलाफ़ कोई बयान जारी कर देते, या ये इजलास ख्वाजा आसिफ से इल्तमास करता कि वो आइंदा कौमी सलामती के हसास मौजू पर ज़बान खोलने से परहेज़ करें या सोच समझ कर बोला करें। और मेरा ख्याल मौखर ज़िक्र यानी सोच समझ कर बोलना शायद ख्वाजा साहब के बस की बात भी नहीं है। बहरहाल किसी को अच्छा लगे या बुरा, नाज़रीन सीधी बात यह है कि कौमी सलामती का मामला कोई कॉन्फ्रेंस या कोई इजलास कैदी नंबर 804 की शमूलियत के बग़ैर जो मर्ज़ी करके देख ले वो बेमकसद और बेमानी रहेगा। अच्छा नाज़रीन, मुल्की हालात के तयन के लिए आज से शुरू होने वाला जो हफ़्ता है वो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। इस हफ़्ते सिविलियन जो मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स में सिविलियन का जो होंगे उनके हवाले से फ़ैसला आने की तवक्को है। आज इस केस की समाअत मुकम्मल होने पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। तवक्को है कि मुख्तसर फ़ैसला 9 मई बरोज़ जुमा सुनाया जाएगा। और जुमे के दिन कहा जाता है कि आमतौर पे PTI के हक़ में फ़ैसले आते हैं। बहरहाल इस हफ़्ते 6 मई को मखसूस नशस्तों पर फिर नज़रसानी केस की समाअत 13 रुकनी आइनी बेंच भी करेगा। और इमरान खान और बुशरा बीबी की अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मअतली का केस जो है वो 8 मई को सुना जाएगा, जिसके बाद फिर एक बार ये बहस चल निकली है कि इमरान खान की आया रिहाई जो है उसका वक्त आन पहुँचा है। नाज़रीन मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, बार बार यही कहा जाता है कि जी मैं या कोई और हमारे साथी जो है वो बार बार इमरान खान की रिहाई की नवीद या झूठी तसल्ली देते हैं। नाज़रीन मेरा कोई भी वीलॉग उठा के देख ले, मैंने कभी भी इमरान खान की रिहाई की कोई हतमी तारीख़ नहीं दी, कभी भी। हाँ अलबत्ता जो इम्कानात पैदा होते हैं वो होते हैं, वो उस वक्त तक हो रहे होते हैं, मामलात उस तरफ बहुत वाज़े अंदाज में जा रहे होते हैं। कम अज़ कम इमरान खान की गिरफ़्तारी से लेकर अब तक इमरान खान की रिहाई के जो मामलात हैं वो 3 या 4 दफ़ा जो है वो कमो बेश हतमी मरहले तक
حتمی آخری منزل تک جا پہنچے تھے. پھر کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے وہ یا ایک فریق کو ہٹنا پڑتا ہے یا دوسرے فریق کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ناظرین اچھا عمران خان اس وقت القادر ٹرسٹ کیس اور 9 مئی کے 8 مقدمات میں گرفتار ہے نا. سزا معطلی کا کیس جو ہے وہ ایک معمولی کیس ہوتا ہے جس میں سزا برقرار رکھنا جو ہے تقریباً ناممکن ہے. البتہ اس کیس کے لیے تاخیری حربے جو ہے وہ استعمال ضرور کیے جا سکتے ہیں. اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہنا ہے کہ عمران خان کی رہائی کے بالکل امکانات موجود ہیں. ان کے خلاف مقدمات میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک القادر کیس میں سزا ہے جس کے خلاف اپیل لگ رہی ہے اور 9 مئی کے 8 کیسز کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں. اگر آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں تو 2 ہفتوں میں معاملات طے ہو سکتے ہیں, یعنی عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. یہ بات صرف سلمان اکرم راجہ ہی نہیں بلکہ آئینی امور کے ماہر ہر قانون دان کا یہی خیال ہے. تاہم قانون کے ساتھ ایک سیاسی پوزیشن بھی ہے اور اس وقت ملک میں قانون کے مطابق نہیں بلکہ ذاتی اور سیاسی مفادات کو دیکھ کے ہی فیصلے کیے جا رہے ہیں. اگر ملکی سیاست کا آپ جائزہ لیں ناظرین تو صورتحال زیادہ خوشگوار نہیں لگتی. البتہ ہمارے ہاں جو سامنے دکھ رہا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے, پس پردہ معاملات اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں. عمران خان کے مقدمات کا عدالتوں میں لگ جانا اور تحریک انصاف کا مینڈیٹ کی واپسی کے مطالبے سے پیچھے ہٹنا, اس کی جگہ فوری طور پہ نئے انتخابات کے مطالبے نے نون لیگ کے اندر کافی ایک کھلبلی مچا دی ہے. خاص طور پر جسٹس نعیم اختر افغان جیسے جج کا 9 مئی کے بیانیے کو مسترد کرنے اور پھر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور کرنے کے فیصلے کو دیکھ کر نون لیگیوں کے دل بیٹھے جا رہے ہیں, جس کے بعد نون لیگ جو لیگی رہنما وہ نجی محفلوں میں ان خدشات کا اظہار کرتے پائے جا رہے ہیں کہ کہیں ہواؤں کا رخ تبدیل تو نہیں ہو گیا, دست شفقت اٹھ تو نہیں رہا سر سے. اچھا ناظرین عدالتی محاذ پر 5 ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نون لیگ کی پریشانی بہت بڑھ گئی ہے اور وہ جائز بھی ہے ان کی پریشانی. سب سے پہلے عالیہ حمزہ کی ضمانت پر رہائی اور انہیں کسی اور بوگس کیس میں گرفتار نہ کیا جانا. حالانکہ لیگی صحافی یہ کہہ رہے تھے کہ عالیہ حمزہ کی رہائی 4 ماہ سے پہلے کسی طور بھی ممکن نہیں ہے. اس کے بعد بلوچستان پی ٹی آئی کے رہنما سالار کاکڑ کی ضمانت کا منظور ہونا, حالانکہ وہ 6 بوگس مقدمات میں نامزد تھے مگر ان کی کسی نئے کیس میں گرفتاری نہیں ڈالی گئی. اس کے بعد سپریم کورٹ کا عمران خان کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار, پھر اعجاز چودھری کی ضمانت منظور ہونا اور سب سے اہم عمران خان کی سزا معطلی والے کیس کا لگنا. اگرچہ تمام مقدمات میں پی ٹی آئی پر قانون سے ہٹ کر کوئی نوازشات نہیں کی گئی, البتہ ماضی کے برعکس اس بار بوگس مقدمات کا سہارا لے کر معاملات کو ایک تو لٹکایا نہیں گیا اور دوبارہ گرفتاری نہیں کی گئی. حالانکہ اس دوران دوسری طرف کے معاملات بھی ہیں, جیسے صنم جاوید خان کی گرفتاری ہے اور 4-5 ہیں واقعات ظلم و تشدد کے حوالے سے, لاقانونیت کے حوالے سے. وہ بھی ان واقعات کی بھی گنتی کریں تو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی انہی دنوں کے دوران. اچھا اس کے بعد جیل سے عمران خان کا بھارت اور مودی کا نام لے کر قومی یکجہتی کا بیان آنا, وہ بھی بہت عام تھا. اس نے معاملات کو کافی حد تک بدلنے میں ایک اہم رول پلے کیا. دوسری طرف پوری قوم کے مطالبے کے باوجود وزیر اعظم سمیت پورے شریف خاندان نے بھارت کے خلاف ابھی تک ایک لفظ بھی نہیں کہا. الٹا رانا ثناء اللہ کے ذریعے میڈیا کو پیغام دیا گیا کہ میاں نواز شریف بھارت اور مودی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے. اور کیوں دیں؟ خود بھارتی میڈیا نے کئی روز چیخ کر پوری دنیا کو ناظرین بتایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف اور مریم نواز کو ہدایت دی ہے کہ وہ بھارت کے خلاف کوئی سخت بیان نہ دیں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال نے پس پردہ قوتوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی جانب کوئی خیر سگالی کا پیغام بھیجیں, جس پر نون لیگی جو قیادت ہے وہ کافی پریشان ہے. اور جب شریف خاندان پریشان ہو تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے اور کس جانب بدل رہا ہے. اچھا ناظرین اس دوران نئے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر نون لیگ اور پس پردہ قوتوں کے درمیان اختلافات کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مقتدر حلقوں نے نئے چیف الیکشن کمشنر کے لیے جسٹس طارق مسعود کا نام فائنل کر لیا, جبکہ نون لیگ اس عہدے پر قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھنا چاہتی ہے. اس مقصد کے لیے قاضی صاحب کافی عرصے سے اسلام آباد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں اور اپنے لیے لابنگ میں باقاعدہ مصروف ہیں. نون لیگ کی قیادت کا موقف یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اگر چیف الیکشن کمشنر بنایا جائے گا تو وہ زیادہ بہتر انداز میں کام کریں گے, کیونکہ وہ جب کسی کی کوئی بات ٹھان لیتے ہیں تو کوئی بھی قانون قاضی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا. اور میرا خیال ہے کہ اس بات کو نون لیگ سے بہتر کون جانتا ہے. پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھیننا اس کی واضح مثال ہے. ان کے برعکس سردار طارق مسعود اتنے بولڈ نہیں ہیں, لیکن سردار طارق مسعود جو ہیں
وہ سویلین کے ملٹری ٹرائل کی اجازت دینے کی وجہ سے کسی کی آنکھ کا تارا بھی ہیں. دوسرا, لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاضی ایک بے لگام گھوڑا ہے جو کسی وقت بھی بدک سکتا ہے, کچھ کر بھی سکتا ہے. اور ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قاضی سے آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنانے کا جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہ کیے جانے پر قاضی ایسا ری ایکشن بھی دے سکتا ہے جو مقتدر قوتوں کی خواہشات کے برعکس ہو. اس لیے چیف الیکشن کمیشن کے عہدے کے لیے قاضی کا ستارہ جو ہے گردش میں ہے. لیکن ناظرین, ویسے جس میں تھوڑی سی بھی کوئی انسانیت یا انسانیت نوازی کی رمق موجود ہو, قانون نام کی کوئی چیز موجود ہو, اس قانون کی قدر موجود ہو کسی بھی شخص کے دل میں, چھوٹا سا ایک دیا بھی جل رہا ہو, وہ بھی قاضی صاحب سے بے اختیار پوچھ اٹھے گا کہ قاضی صاحب ہور کی چاہتے ہو, اس مطلب آپ کتنی عزت افزائی چاہتے ہیں اپنی, کس سطح کو آپ نے چھو لی ہے. عدم مقبولیت, چلے میں زیادہ سخت لفظ نہیں بولتا, عدم مقبولیت کی یا نفرت کی کن انتہاؤں کو آپ نے چھو لی ہے. اب کس پاتال میں آپ گرنا چاہتے ہیں یہ عہدہ حاصل کر کے؟ خدا کے لیے تنہائی میں بیٹھ کے اپنی اہلیہ محترمہ سے مشورہ کر لیں کہ کیا مجھے اس عہدے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اگر یہ آپ کو عہدہ ملے نا, خدا کی قسم پھر بھی نہ لیں, پھر بھی نہ لیجیے گا. اس سے زیادہ ذلت ممکن نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہہ دیا, وہ کہہ دیا, خاتون کے ساتھ جا رہے تھے, اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے, یہ کر دیا, وہ کر دیا. کب تک آپ کو کچھ 4 لوگ جو ہیں وہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ اس لیے قاضی فائزی صاحب خدا کے لیے تھوڑا سا اپنی عزت کا خیال کریں, تھوڑا سا اگر کچھ بچی ہے تو. اچھا ناظرین, پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹویٹر سپیس پہ کچھ باتیں کی ہیں جس پر پی ٹی آئی کے اندر سے رد عمل آ رہا ہے. اب سلمان اکرم راجہ صاحب سے جب یہ پوچھا گیا کہ پارٹی قیادت احتجاج کا کوئی لایا عمل کیوں نہیں دے رہی, جس پر انہوں نے کہا کہ 1200 یا 1500 لوگوں کے نکلنے سے انقلاب نہیں آیا کرتا. 26 نومبر کے احتجاج پر ہر تحصیل سے 1200-1500 لوگ نکلے اور وہ بھی تتر بتر ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اتنے ہی رہیں گے, سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے ناظرین میرے دل میں بہت زیادہ احترام ہے, اور انہوں نے جس مشکل وقت میں پی ٹی آئی جوائن کی, صرف یہی عمل ان کی بہادری پر دلالت کرتا ہے. ایک مانے ہوئے قانون دان کی حیثیت سے وہ چاہتے تو آرام سے اپنی پریکٹس جاری رکھتے, اور مشکلات کا یہ توق گلے میں ڈالنے کی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی. اور میں ان کی جو صلاحیتیں ہیں, جس تیزی کے ساتھ انہوں نے سیاسی اسرار و رموز پر دسترس حاصل کی ہے, جس خوبصورت انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں, اور نپے تلے انداز میں بھی کرتے ہیں اور جذباتی انداز میں بھی بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. ایک لیڈر میں جتنی بھی کوالٹیز ہونی چاہیے کم و بیش وہ ساری کی ساری سلمان اکرم راجہ میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں, کوئی دو آرا نہیں ہے. اس کے باوجود میں سلمان اکرم راجہ صاحب کے اس موقف یا تجزیے سے 50% اختلاف اور 50% اتفاق کرتا ہوں. اچھا, اتفاق اور اختلاف کے اس چکر میں اختلاف کی جو انہوں نے کہا اس بات, پہلے اتفاق کی بات کر لیتا ہوں کہ میں اتفاق کہاں پہ کرتا ہوں. دیکھیے, سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ بات درست ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی ہے, صرف ان کو یہ کہنا چاہیے تھا, بار بار کہنا چاہیے تھا کہ میں پنجاب کے کارکنوں کی بات کر رہا ہوں. اور ناظرین, انہوں نے یہ صرف ایک لفظ شاید وہ نہیں ٹھیک طرح سے ادا کر سکے کہ وہ ان کو پنجاب کے کارکنوں کو نکلنے ہی نہیں دیا گیا, جمع ہونے ہی نہیں دیا گیا. اس میں پنجاب کے کارکنوں کی بزدلی نہیں ہے. پنجاب کے کارکن بڑی تعداد میں نکلنا چاہتے تھے, پلان کیا تھا, نکلنے کی کوشش بھی کی تھی, لیکن ان کا نکلنا, اسلام آباد پہنچنا ناممکن بنا دیا گیا تھا. جہاں پہ 5 یا 10 لوگ جمع ہو رہے تھے ان کو گلیوں کا ایک محاصرہ, پھر گھروں تک کا محاصرہ کر لیا گیا تھا. کے پی میں یہ خوفناک صورت نہیں تھی. کے پی کے لوگ جمع ہو کے جو ہیں وہ سوابی تک آ سکتے تھے, آگے تک آ سکتے تھے, اسلام آباد تک بھی جب ایک آپ موب اکٹھا کر لیتے ہیں لاکھوں کی شکل میں, جو کہ کے پی کے دلیر اور غیور لوگوں نے جمع کر لیا تھا بے شک, لیکن پنجاب میں انہوں نے اتنے زیادہ ظلم و تشدد کی کہانیاں رقم کی, داستانیں رقم کر دی تھیں کہ وہاں سے نکلنا لوگوں کے لیے مشکل نہیں, ناممکن بنا دیا گیا تھا. تو سلمان اکرم راجہ کی بات یہاں پہ کچھ ٹھیک ہے, کچھ غلط ہے. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ نکلنے ہی نہیں دیا. یہ کہنا غلط ہے کہ نکلے نہیں, لوگوں نے نکلے بھی, نکلنے کی کوشش بھی کی,
لیکن اتنی زیادہ ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، اتنی زیادہ طاقت یعنی بدمست ہو کے طاقت استعمال کی گئی کہ وہ ناممکن ہو گیا تھا کہ لاکھوں کی تعداد میں کارکن دیگر صوبوں سے جمع ہو پاتے۔ اب ہے کہ مجھے ان سے اختلاف کہاں پہ، اب یہ کہنا کہ جی سارا کچھ جو ہے وہ کارکنوں پہ ڈال دیا جائے، یہ بات بھی غلط ہے۔ ناظرین، پوری قوم نے دیکھا کہ 26 مئی کو کارکن جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں نکل کے آئے تھے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے عرض کیا پنجاب کو چھوڑ دیں، پنجاب سے بھی جتنے نکل سکتے تھے پھر بھی پہنچ گئے تھے، لیکن پورے نظام کو جتنے مجموعی طور پر لوگ جمع ہوئے تھے وہ بالکل ان میں اتنا پوٹینشل تھا کہ وہ پورے نظام کو جیم کر سکتے تھے۔ کمزوری تو پھر قیادت نے دکھائی نا، کمزوری قیادت نے دکھائی تھی اصل میں، جو انہیں چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر گئی تھی۔ اب قائدین کے بھاگنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت نے نہتے کارکنوں پر گولیاں چلا دیں۔ اگر قیادت کارکنوں کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی تو شاید کسی کو گولی چلانے کی ہمت نہ ہوتی۔ محترم راجہ صاحب کو یہ چاہیے کہ وہ پارٹی کارکنوں سے زیادہ جماعت کے رہنماؤں پر بھی کام کرے اور انہیں اس بات پر قائل کرے کہ احتجاج کے بغیر عمران خان کی رہائی ہونا ہوتی تو اب تک ہو چکی ہوتی۔ اگر ارکان اسمبلی کو یہ بتا دیا جائے کہ اب کشتیاں جلا کر احتجاج کے لیے نکلنا ہے تو پھر اپنے ساتھ کارکن لانے کا بندوبست بھی خود کرنا چاہیے لیڈران کو۔ لیکن دیکھا گیا جب پارٹی رہنماؤں کے سامنے فرار کا راستہ کھلا ہو تو کارکن بیچارے قیادت کے بغیر کتنی دیر لڑیں گے۔ کارکن تو 8 فروری کو بھی نکلے تھے جب انہوں نے قومی تاریخ کا سب سے بڑا مینڈیٹ پی ٹی آئی کو دے دیا تھا، تاریخ بدل کے رکھ دی تھی۔ پوری دنیا میں کبھی اتنے جبر کے ماحول میں انتخابات نہیں ہوئے اور ایک پارٹی کے حق میں ووٹ نہیں ڈالے گئے جس طرح پاکستان میں 8 فروری کو ہوا تھا۔ یہ تو پارٹی قیادت تھی جو اپنے جیتے ہوئے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں پھر کر سکی۔ وہاں پر بھی چلیں کارکنوں کا فرض بنتا تھا کہ وہ محاصرہ کرتے وہاں بیٹھے رہتے سارا کچھ، لیکن جہاں پر اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ دونوں اطراف میں دلائل موجود ہیں، ایسے اب اگر آپ ساری جو ہے یہ کہہ دیں کہ ساری قیادت بکاؤ ہے، ساری قیادت کمپرومائز ہے، یہ بھی بات غلط ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی ہر وقت جو ہے جو لاکھوں کروڑوں جو ہے وہ کارکن جو ہے وہ سربکف ہے، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں درمیان میں معاملہ ہے، معاملات کہیں پر ادھر بھی ہیں خرابی کا شکار ہے اور ادھر سے بھی خرابی کا شکار ہے۔ کارکنوں کو آرگنائز کرنے کی ضرورت بہرحال لیڈرشپ کی ہے، جو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کوتاہی برت گئی ہے اور برت رہی ہے بلکہ۔ تو کارکن اب بھی ناظرین عمران خان کے کال پہ، عمران خان کے نام پر نکلنے کو تیار ہے، ضرورت صرف باہمت قیادت کی ہے جو امتحان گاہ میں کارکنوں کو چھوڑ کر بھاگ نہ جائے۔ ناظرین خاکسار نے تو پہلے بھی عرض کیا تھا جب ابھی ہم بات کرتے ہیں یہ اس کی پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جاری کشیدگی کی، تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بھارت کبھی بھی پاکستان پر کوئی بڑا حملہ کرنے کی شاید جرت نہیں کرے گا، اور اس کو وجہ صرف اس کی یہی ہے کہ بھارت کے حملے کی صورت میں بڑی جنگ کا خدشہ ہے۔ اب بڑی جنگ کا نتیجہ جو ہو سکتا ہے ہندوستان کے خلاف، وہ سب سے زیادہ جو نقصان اس کو ہو سکتا ہے وہ بھارتی معیشت برباد ہو سکتی ہے۔ البتہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارتی اقدامات کسی طرح بھی جنگ سے کم نہیں ہیں، اور اگرچہ بھارت نے مستقل طور پر پاکستان کا نہ پانی بند کرنے کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، نہ ہی دریاؤں کا رخ موڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بھارت کے پاس یہ صلاحیت ضرور ہے کہ وہ عارضی طور پر پاکستانی دریاؤں کے پانی سے چھیڑ چھاڑ کر سکتا ہے، اور اس نے یہ کام شروع بھی کر دیا ہے۔ بھارت نے بھگلیار ڈیم پر پانی روک لیا اور اس بارے میں پاکستان کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ بھارت کے پانی روکے جانے کے بعد دریائے چناب میں پانی کی سطح جو ہے وہ 34,000 کیوسک سے کم ہو کر 11,000 کیوسک تک آ گئی ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ آج کسی وقت کشن گنگا ڈیم پر بھی دریائے جہلم کے پانی کو روک لیا جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں چاول اور کپاس کی کاشت کا سیزن ہے، جس کے لیے آبویسلی آپ بھی جانتے ہیں کہ پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پہ دھان کی فصل کے لیے، چاول کے لیے۔ اگر بھارت نے ایک ہفتہ بھی پانی روکے رکھا تو اس سے ان فصلوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا احتمال ہے۔ پاکستان کہہ چکا ہے ناظرین کہ پاکستانی دریاؤں کا پانی روکا گیا تو اس کو جنگ تصور کیا جائے گا، اور بھارت نے یہ کام کر کے پاکستان کو ایک مشکل صورت میں بہرحال ڈال دی ہے۔ بھارت چاہتا ہے ناظرین، سیدھی بات یہ ہے، انڈیا چاہتا ہے کہ وہ پاکستان کو اتنا مجبور کر دے کہ پاکستان بھارت پر سٹرائک کرنے پر مجبور ہو جائے۔
یعنی پہلے جو سٹرائک ہے وہ پاکستان کر دے اور اسے یہ کہنے کا پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے کہ جی پاکستان جارحیت پر اتر آیا ہے، اور ان حالات میں پاکستان کو جارحانہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہے۔ لیکن یہی وجہ ہے ناظرین کہ پاکستان نے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جو ہے طلب کرنے کی درخواست دے دی۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان اور بھارت کا سفر کرنے سے روک دیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان کچھ سنجیدہ نوعیت کا ہونے والا ہے۔ بہرحال بھارت نے جس میدان اور جس محاذ پر پاکستان کو آزمانے کی کوشش کی، اسے ایسا سرپرائز ملے گا کہ آئندہ کبھی جنگ کا نام بھی نہیں لے گا۔ اچھا ناظرین، سندھ میں دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے والا معاملہ وقتی طور پہ دب گیا تھا۔ مظاہرین نے بھی سکھ کا سانس لیا کہ مگر احتجاج کرنے والوں سے اب گزشتہ 3-4 روز میں سندھ حکومت جو ہے وہ گن گن کر بدلے لے رہی ہے۔ سندھ بھر میں جس جماعت اور جس رہنماؤں نے نہروں کی مخالفت میں احتجاج جو ہو رہا تھا اس میں حصہ لیا تھا، سندھ حکومت کی طرف سے ان پر زمین تنگ کی جا رہی ہے۔ احتجاج کرنے کی پاداش میں تحریک انصاف سندھ کے سینئر نائب صدر مولا بخش خان سومرو کی ہزاروں من گندم کی فصل کو آگ لگا دی گئی ہے۔ بدترین اور انتہائی بے شرمانہ انداز میں یہ سیاست، پتہ نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جمہوریت یہ بہترین انتقام ہے۔ ناظرین، اس وحشیانہ کارروائی پر تاحال کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گندم کی فصل جلانے کے اس واقعے میں بااثر لوگ انوالو ہیں۔ اچھا ناظرین، ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نہروں والا معاملہ ہے یہ ابھی ٹلا نہیں ہے اور مناسب وقت پہ یہ ضرور دوبارہ سر اٹھائے گا، اس لیے پیشگی اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ جب نہروں کا معاملہ سامنے آئے تو اس کے خلاف احتجاج کرنے والے 100 بار سوچیں۔ بہرحال نہروں کا معاملہ چاہے حل ہو بھی گیا، مگر اس معاملے پر ناظرین پیپلز پارٹی اپنا سارا سیاسی اثاثہ جو ہے نا وہ ضائع کر چکی ہے، ڈاؤن دا ڈرین۔ اگلے انتخابات میں ساری دنیا یہ دیکھ لے گی کہ آخر میں کیا نکلے گا، ساری دنیا اس کا نتیجہ دیکھ لے گی۔ اچھا ناظرین، 2-3 دن سے شوکت خانم ہاسپٹل کے خلاف ایک مرتبہ پھر کیمپین شروع کر دی گئی۔ پتہ نہیں ان کو کیا ابال اٹھتا ہے اس ہاسپٹل میں، اور وہاں سے شفا پانے والے، وہاں پر زیر علاج لاکھوں کی تعداد میں جو مریض ہیں، وہ صرف اس ایسی ہر کیمپین پر جولیاں اٹھا کے ایسے لوگوں کو بد دعائیں دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ جاوید چودھری صاحب نے ایک بے پر کی اڑائی تھی کہ شوکت خانم ہسپتال کے لیے شریف خاندان نے 50 کروڑ روپے عطیہ دیا تھا، جس پر خاکسار نے حقائق کی روح سے ثابت کیا تھا سب سے پہلے کہ چودھری صاحب آپ کی معلومات بالکل نکمی، نکارہ اور غلط ہے، بلکہ اپنے موقف کے حق میں ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں تھی۔ اس پر آج 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو لانچ کی گئی ہے، اس وقت بھی یہ ویڈیو موجود تھی، اب اس میں مزید کانٹ چھانٹ کی گئی ہے، ڈاکٹرڈ ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو بیان کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں کہ شریف خاندان نے 50 کروڑ روپے کا عطیہ دیا ہے۔ اس ڈاکٹر ویڈیو کا آج تیا پانچا ہو گیا ہے۔ شوکت خانم ہاسپٹل کی انتظامیہ کی طرف سے اصل تقریر کا جو اصل متن ہے، جو ریکارڈنگ ہے، جو کلپ ہے، وہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہیں اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے، اور نون لیگ نے جیسے ہمیشہ کرتی ہے 3 ٹوٹے جوڑ کے تو یہ ویڈیو بنائی ہے، جس سے یہ اور انتہائی بھونڈے انداز میں، انتہائی گندے انداز میں ویڈیو بنائی ہے، جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جی نون لیگ نے یا نواز شریف نے 50 کروڑ کا عطیہ دیا ہے۔ وہ 3-4 جگہ سے جوڑ کے بنائی گئی ہے، پھر بھی وہ نہیں لگتی، آپ نیٹ پہ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی مطلب نون لیگی جو نابغوں کے لیے عمران خان نے کہا تھا، اور بالکل درست کہا تھا، ایک تو یہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں اور دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے، اس لیے نون لیگی جو بھونپو ہیں اگلی بار بہتر کوشش کے ساتھ سامنے آئے، میرا خیال ہے۔ اور ناظرین، آخر میں اسد عباس کے 2-4 اشعار سن لیں۔ اب تو یہ سوچ کے محتاط رہا کرتے ہیں، لوگ گرتے ہیں تو حد سے بھی گرا کرتے ہیں، جن کو مارا تھا اندھیروں نے سنا ہے اب تو ان کی قبروں پہ بہت دیپ جلا کرتے ہیں، روز سہتے ہیں تیرے نام پہ کتنے ہی ستم، روز ہم پھر بھی تیرا ذکر کیا کرتے ہیں، جن کے چہروں پہ اداسی کے ہوں گہرے بادل، ان کی آنکھوں سے ہی طوفان اٹھا کرتے ہیں، یہ ضروری تو نہیں ظلم پہ جھکتے رہنا، نوک نیزہ پہ کئی سر بھی اٹھا کرتے ہیں، کچے دھاگے تو نہیں ہیں کہ ٹوٹ جائیں اسد، کچے دھاگے تو نہیں ہیں کہ ٹوٹ جائیں اسد، دل کے رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں، دل کے رشتے بڑے مضبوط ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔